वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 3 रोज़ा दौरा तुर्की। एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। तुर्की पाकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म बोले कि पाकिस्तान और तुर्की के तारीखी ताल्लुकात हैं। तुर्की ने सदर तैयब एर्दोगान की क़यादत में हर शोबे में बेपनाह तरक्की की। तुर्की की बरामदात $270 अरब से बढ़ गई हैं। तुर्क कौम कभी अपने दोस्तों को नहीं भूलती। तुर्की ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। तुर्की से तिजारत बढ़ाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। इमरान खान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयानात की कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी बयानात का जायजा लेकर लाहे अमल मुरतब करेगी। काबीना की लॉन्ग मार्च को मुस्तरद करने पर अवाम को मुबारकबाद। 25 मई को गैर कानूनी काम बगावत के जुमरे में आता है। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला ने भी पुलिस पर हमला किया। सियासी सरगर्मी नहीं, रियासत पर हमले की कोशिश की गई थी। राना सनाउल्लाह की ब्रीफिंग। नस्ल को गुमराह करने पर मुश्तमिल है, उसको आगे बढ़ाने के लिए वफाक पे जो है वो ये हमलावर हुए और कैपिटल सिटी इस्लामाबाद की तरफ जो है ये मुसल्लह लोग जिनकी तादाद चंद हज़ार थी, इस्लामाबाद की हदूद पर भी जब इनको रोका गया तो इन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। कौम को तकसीम करने के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए वफाक पर हमला किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान ने सरकारी वसाइल को इस्तेमाल किया। कोई सियासी सरगर्मी नहीं थी। वाज़ेह तौर पर इस्लामाबाद पर हमले की कोशिश थी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस ब्रीफिंग। बोले, इमरान खान को डी चौक पहुँच कर पता चला कि आपके लोग मुसल्लह हैं। ये एक क्रिमिनल एक्ट है। इस क्रिमिनल गैंग और इसके सरगना को गिरफ्तार होना चाहिए। साहब ने और मौलाना ने आपको बयान कर दिया। न सिर्फ उन्होंने हाई कोर्ट के हुक्म से इनकार किया, अगले दिन ये सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में जाके भी यही बात कही और सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें कहा, इंतजामिया को हुक्म दिया, राना साहब को भी, IG साहब को भी, बाकी महकमों को भी, कि आप इनके रास्ते खोलें और G9 H9 पार्क में जाएं। खान साहब ने अपना बयानिया वक्त के मुताबिक रखा। वक्त के साथ इनके बयानियों की मुद्दत थोड़ी होती गई। कहा गया, पहले एक साजिश अमेरिका ने की, अब कत्ल की साजिश हो रही है। हमने जमहूरी अंदाज में अपना जमहूरी हक इस्तेमाल किया। कमर जमान कायदा की मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि नैब कानून में कोई तरमीम किसी गैर के लिए नहीं की गई। 1 घंटे में 31 कानून मंजूर हुए। उस वक्त कहा था कि ये गलत है। एक दहशतगर्द में और इमरान खान में। दहशतगर्द भी इसी तरह हमलावर होते हैं के साथ पाकिस्तान पर, वफाक पर, एक सूबे को दूसरे सूबे से लड़ाते हैं। कल जो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला ने बयान दिया है, वो एक सूबे को वफाक से लड़ाना और एक सूबे को दूसरे सूबों से लड़ाने की बड़ी घिनौनी किस्म की साजिश है। कुर्सी जाने से इमरान खान के सर पर गहरी चोट लगी है। ये फितना और फसाद फैला रहे हैं। इमरान खान को पता है कि अक्टूबर नवंबर गुजर गया तो इसकी साजिश नाकाम हो जाएगी। ये कुर्सी लेकर भी वही करेंगे जो गुज़िश्ता 3 सालों से किया। मरियम नवाज का तंज। बोली कि मुसल्लह तहरीक का गैंग लीडर इमरान खान है। रद्दुल फसाद ऑपरेशन दहशतगर्दों के खिलाफ किया गया था। पाकिस्तान आपके खिलाफ नया रद्दुल फसाद लॉन्च करेगा। रोजाना जितने दुम्बे ज़ब हो रहे वही, और दुम्ब के साथ जो दूसरे लवाजिमात है वही हो रहे, और वही सारे सरकारी हमारे KP के वसाइल को इस्तेमाल करते हुए, तो वही लास्ट भी हमने वही धरना देकर, और अगर हमने इसकी मुखालिफत की कि इस्लामाबाद नहीं आना चाहिए, तो हमें वही 2014 को सामने रख कर वही बात कर दी कि डी चौक में आ गए और 126 दिन बैठे रहे और पूरे पाकिस्तान को मफलूज किया। इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा के तमाम सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं।
خیبر پختونخوا کے عوام نے ان کے سازش مارچ کو مسترد کر دیا. خان صاحب یوٹرن کے ماہر ہیں, صبح کچھ اور شام کو کچھ اور کہتے ہیں. مشیر وزیر اعظم امیر مقام کی پریس بریفنگ, بولے کہ عمران خان کے خلاف سازش ہوئی تھی تو خیبر پختونخوا اسمبلی سے استعفے کیوں نہیں دیے گئے. عمران خان خواب دیکھنا چھوڑ دیں, اب کبھی وزیر اعظم نہیں بن سکیں گے. بریگیڈ جو پی ٹی آئی ہے وہ اب گوگی جو یہ بچاؤ مہم چلا رہی ہے, یہ اس سے بھی سب لوگ واقف ہیں, کوئی یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. یہ صرف اس ملک میں فساد برپا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لوگوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. عمران خان لان مارچ نہیں گوگی بچاؤ مارچ کر رہے ہیں. خان صاحب ملک امن کے لیے خطرہ بن چکے ہیں. سابق دور کی کرپشن کہانیاں سامنے آ رہی ہیں. محمود خان نے وزیر اعظم کے خلاف جو زبان استعمال کی وہ قابل مذمت ہے. شازیہ مری کی پریس کانفرنس, بولی کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ناگزیر تھا. سابقہ حکومت نے IMF سے معاہدے کیے, 1 کروڑ 40 لاکھ خاندانوں کو 28 ارب کا ریلیف دیا جائے گا. ہم نے کسی کو امن امان تباہ نہیں کرنے دینا, ہم نے کسی کو افراتفری پھیلانے نہیں دینی, ہم نے کسی کو یہ حق نہیں دینا کہ وہ عوام کے جان و مال کے ساتھ کھیلے, اور عوام کے جان و مال کا تحفظ ہماری آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے. پنجاب کے اندر جو مقدمات درج ہوئے, ہم آج بھی اپنی پولیس فورس کے ساتھ کھڑے ہیں. عمران خان نے لانگ مارچ کے ذریعے انتشار پھیلانے کی کوشش کی. عمران خان کو گرفتاری کا فوبیا ہے, آپ پر خوف طاری ہے, اس لیے پشاور میں پناہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. وزیر پنجاب عطا کا طنز, بولے عمران خان نے معیشت کو تباہ کیا, انہوں نے افسران کے خلاف پرچے کاٹنے کی درخواست دی ہے, کسی آفیسر کے خلاف غیر قانونی کارروائی نہیں کرنے دی جائے گی. آپ دوبارہ آئیں گے تو ہم روکیں گے. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی تحریک عدم اعتماد کے دوران آصف علی زرداری سے رابطوں کی تردید, بولے کہ لانگ مارچ ختم کرنے کے پیچھے کوئی ڈیل نہیں ہے, مارچ ختم نہ کرتا تو خون خرابہ ہوتا, اسمبلی واپس گئے تو مطلب ہوگا کہ امپورٹڈ حکومت کو تسلیم کر لیا ہے. ہماری حکومت تھی تو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے دباؤ تھا. امریکہ کے زیر اثر لابی مسلم ممالک سے صہیونی ریاست کو تسلیم کرانا چاہتی ہے. پہلے آپ نے لوگوں کو مارا, آپ نے نہتے لوگوں کے اوپر فائرنگ کی, آپ نے خواتین کی بے حرمتی کی, چادر چار دیواری کا آپ نے پاس نہیں کیا, آپ نے کیا ایک انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی جو آپ نے نہیں کی. زہر کھانے کو پیسے نہیں ہیں, دوسری طرف آپ یہ سارے دورے کر رہے ہیں, تیسری طرف آپ نے شہباز شریف صاحب نے آتے ہی اپنے 5 گھروں کو اپنا کیمپ آفس ڈکلیئر کر دیا, اور اب ان کے تمام اخراجات حکومت پہ شفٹ ہو گئے ہیں. لانگ مارچ کے دوران بدمعاشی اور غنڈہ گردی کا مظاہرہ کیا گیا, کارکنوں پر تشدد کی ویڈیوز انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کو بھجوا رہے ہیں. سائفر کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, فواد چودھری کا مطالبہ, بولے کہ کیا وجوہات ہیں کہ صدر مملکت کے کہنے پر بھی کمیشن نہیں بنایا جا رہا, سپریم کورٹ تحقیقات کیوں نہیں کرا رہی, زہر کھانے کے پیسے نہیں, دوسری طرف یہ دورے کر رہے ہیں. حکومت کی اجازت سے ایک وفد اسرائیل گیا. کوئی پریشانی نہیں ہے نہتے بچوں پہ چلانے کے لیے شیلز یا چادر اور چار دیواری کو پامال کرنے کے لیے, بس مریم نواز کو کچھ نہ کہا جائے, اس کے جھوٹوں کو کچھ نہ کہا جائے, شہباز شریف کی کرپشن پہ کچھ نہ بولا جائے, مقصود چپڑاسی کا نام نہ لیا جائے. اس بارے میں وہ بڑے حساس ہیں, باقی کسی بارے میں حساس نہیں. اب آ جاتے ہیں جی لوڈ شیڈنگ کی طرف. تو یہ جو کارٹون حکومت ہم پہ مسلط کی گئی ہے, جس کے ایک ایک نمونہ جس کا ہر محکمے میں بیٹھا ہے, اس کے 4 نمونے اس وقت توانائی سے منسلک وزارتیں چلا رہے ہیں.
حماد اظہر بولے کہ رانا ثناء اللہ نے خواتین اور بچوں پر آنسو گیس کی شیلنگ کی، اس کے لیے دلیری نہیں بے شرمی چاہیے۔ ایک طرف بے شرمی، دوسری طرف مطمئن دکھائی دیتے ہیں۔ کہتے ہیں شہباز شریف اور مقصود چپڑاسی کے خلاف بات نہ کی جائے۔ 4 نمونے اس وقت وزارت توانائی چلا رہے ہیں۔ پچھلے 2-3 ہفتے سے ایندھن کا کوئی بندوبست نہیں کیا گیا۔ شارٹ فال 6500 میگا واٹ تک پہنچ گیا ہے۔ قومی اسمبلی کے مستعفی اراکین کی ذاتی حیثیت میں طلبی پر پی ٹی آئی کا انکار۔ اسپیکر نے آئینی اور قانونی ماہرین سے رائے طلب کر لی۔ ممبران کی حیثیت میں پیش نہ ہوئے تو کیا حکمت عملی کی جائے؟ قانونی ٹیم نے 3 آپشنز رکھ دیے۔ قانونی ٹیم کے مطابق ممبران کی عدم پیشی پر استعفوں کو قبول، منسوخ یا التوا میں رکھا جائے۔ اسپیکر جلد وزیر اعظم سے مشاورت کے بعد آئندہ کی حکمت عملی طے کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی زیر صدارت اجلاس عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے کیے گئے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ حمزہ شہباز بولے کہ لا اینڈ آرڈر کی فضا کو ہر صورت برقرار رکھا جائے۔ کسی گروہ یا جتھے کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ 25 مئی کو قانون ہاتھ میں لینے والے عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جائے۔ امن قائم رکھنے کے لیے پولیس کی سپورٹ جاری رکھیں گے۔ آصف علی زرداری سے پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز بلوچستان کے رہنماؤں کی ملاقات۔ آصف علی زرداری نے بلدیاتی انتخابات میں متاثر کن کارکردگی کو سراہا۔ سابق صدر آصف علی زرداری سے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے دیگر رہنماؤں نے بھی ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ قافلی کے سابق سینیٹر سعید الحسن مندوخیل، اکبر خان مندوخیل بھی ملے۔ پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان۔ لاہور ہائی کورٹ کا دعا زہرا کو تلاش کر کے پیش کرنے کا حکم۔ دعا زہرا کے سسرالیوں کو ہراساں کرنے سے روکنے کی استدعا مسترد۔ دعا زہرا کہاں ہے؟ جسٹس طارق سلیم شیخ کا استفسار۔ دعا زہرا خاوند کے ساتھ ہے، مجھے نہیں علم، وکیل کا موقف۔ دعا زہرا کو جب عدالت بلائے گی آنا پڑے گا۔ آپ دعا زہرا کو کیوں پیش نہیں کرتے؟ جب پولیس انکوائری کرتی ہے تو آپ عدالت آ جاتے ہیں۔ عدالت کے ریمارکس۔ ٹرین میں خاتون سے مبینہ زیادتی میں ملوث 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان کی گرفتاری ایک چیلنج تھا۔ ملزمان کارروائی کا سن کر چھپ گئے تھے۔ واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ آئی جی ریلویز فیصل شاہکار کی پریس کانفرنس، بولے 2 ملزمان نے اپنا موبائل فون بند کر دیا تھا۔ گرفتار ملزمان کا ڈی این اے کرایا جائے گا۔ لاہور پولیس کی کامیاب کارروائی۔ 10 کروڑ روپے تاوان کے لیے اغوا کیے جانے والا بچہ بازیاب۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کے مطابق پولیس نے سرائے عالمگیر میں چھاپہ مار کر 2 ملزمان کو اسلحہ سمیت پکڑا، جن کی نشاندہی پر بچہ برآمد ہوا۔ اغوا برائے تاوان کی منصوبہ بندی بچے کے والد کی سوتیلی ساس نے کی۔ ملزمہ اور اس کا ساتھی فرار ہے، پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ علی پور کے علاقے چاہ مستوئی والا میں گھر سے 5 افراد کی لاشیں برآمد۔ پولیس کے مطابق شوہر نے مبینہ طور پر 3 بیٹیوں اور بیوی کو قتل کر کے خودکشی کی۔ آئی جی پنجاب راؤ سردار علی نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی۔ آئی جی پنجاب کا واقعے کا سائنسی بنیادوں پر تفتیش کرانے کا حکم۔ متاثرہ خاندان کو انصاف کی فراہمی کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ غریب عوام کے لیے اچھی خبر، حکومت کا پیٹرول مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان۔ وزارت خزانہ کے مطابق پیٹرول کی قیمت 179 روپے 86 پیسے، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 174 روپے 15 پیسے فی لیٹر برقرار رہے گی۔
مٹی کے تیل کی قیمت 155 روپے 56 پیسے، لائٹ ڈیزل کی قیمت 148 روپے 31 پیسے فی لیٹر ہی رہے گی۔ اوگرا کا جون کے لیے ایل پی جی کی قیمت میں کمی کا اعلان، ایل پی جی کی فی کلو قیمت میں 13 روپے 9 پیسے کمی، نئی قیمت 218 روپے 76 پیسے فی کلو مقرر، 11.8 کلو کا گھریلو سلنڈر 154 روپے 48 پیسے سستا، گھریلو سلنڈر کی نئی قیمت 2581 روپے 35 پیسے مقرر۔ اپٹما کی توانائی کے نرخ اور خام مال اور پرزہ جات پر غیر محصولاتی رکاوٹیں ختم کرنے کی استدعا۔ اپٹما کے مطابق قیاس آرائیاں ہیں کہ حکومت واؤچر سسٹم سے خام مال کی درآمد کم کرنا چاہتی ہے۔ کپڑے کی صنعت کی برآمدات گزشتہ برس سے 26% زیادہ ہیں، رواں برس 21 ارب ڈالر کی کپڑے کی برآمدات متوقع ہیں۔ حکومت توانائی نرخ، خام مال اور پرزہ جات پر غیر محصولاتی رکاوٹیں دور کرے۔ پاک فوج کے زیر اہتمام چولستان بہاولپور میں طبی اور خشک سالی ریلیف کیمپ کا قیام۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج ہمیشہ کی طرح ہر قسم کے حالات میں قوم کی خدمت کے لیے کوشاں ہے۔ حال ہی میں پاک فوج نے ہیضے کی بیماری پر قابو پا لیا ہے۔ بلوچستان میں پائن کے باغات میں لگنے والی آگ پر بھی قابو پایا گیا ہے۔ پاک فوج نے سول انتظامیہ کے ساتھ مل کر عوام کی مدد کی۔ عالمی معیشت کے لیے روس اور یوکرین جنگ کے اثرات سنگین ثابت ہونے لگے۔ یورپی یونین کا روسی خام تیل کی درآمدات پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ۔ یورپی یونین کے فیصلے سے عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں مزید بڑھ گئیں۔ امریکی خام تیل 4% اضافے سے $119 فی بیرل، برطانوی خام تیل 2% اضافے سے $124 فی بیرل پر جا پہنچا۔ پاکستان میں بھی تیل کی قیمتوں میں اضافے کا امکان۔ اور پیرس کے عجائب گھر میں عالمی شہرت یافتہ مہنگی ترین مونا لیزا کی پینٹنگ پر شہری نے کیک پھینک دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق معمر شخص خاتون کے بھیس میں آیا اور پینٹنگ پر کیک مل دیا۔ مونا لیزا کی پینٹنگ بلٹ پروف شیشے کے خول میں رکھے ہونے کی وجہ سے محفوظ رہی۔ مونا لیزا کی پینٹنگ کو روزانہ ہزاروں لوگ دیکھنے آتے ہیں۔